बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तौबा है भई, हुमा की सास ने तो लगता है तंज़ियाबात में पीएचडी कर रखी है। 15 मिनट के लिए उनके पास बैठी थी और उन्होंने इन 15 मिनटों में ज़ुमानी फ़िक्रों और तंज़िया बातों के सिवा कोई सीधी बात न की। हिम्मत है हुमा की, जो ऐसी टेढ़ी सास को बर्दाश्त किए जा रही है। तारा आपी ने हुमा के कमरे में आकर हुमा की बर्दाश्त को सलाम पेश किया। हुमा के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो आम शादीशुदा औरतों की तरह ससुराल वालों की बुराइयां मैके में करने की आदी न थीं। ये सबक उसकी मरहूमा माँ ने पढ़ाया था। वो कहती थीं, शोहर और शोहर के घर वालों की इधर उधर बुराइयां करने से औरत सिर्फ अपना भरम खोती है। लोग या तो तरस खाते हैं या फिर चस्के लेकर मज़ीद कंसुइयाँ लेते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने घरेलू मसले घर की चारदीवारी से बाहर ना निकलने दिए जाएं। और वैसे भी वक्त गुजरने के साथ औरत के कदम ससुराल की सरजमीन पर मजबूती से टिक जाते हैं और छोटे छोटे मसाइल खुद बहुत दम तोड़ देते हैं। हुमा ने तो माँ की ये नसीहत पल्लू से बांध ली थी। उसने कभी मैके वालों के सामने ससुराल की कोई बुराई न की थी, लेकिन मैके में कोई भी रिश्तेदार उससे मिलने ससुराल आता तो उसे चंद मिनटों में ही ससुराल में हुमा की औकात का पता चल जाता। अपना भरम टूटने पर हुमा के पास चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट सजाने के सिवा कोई चारा न रहता। आज उसकी हालाजाद बहन तारा आपी छोटी भाभी को साथ लेकर उससे मिलने उसके ससुराल आई थी। वो अरसा दराज से बैरून मुल्क मुकीम थीं। बरसों बाद पाकिस्तान आई। उनका क़याम उनके जेठ के यहाँ था। सब रिश्तेदार उनसे मिलने उनके पास पहुँचते रहे। जो जाता उन्हें अपने यहाँ आने की खसूसी दावत देकर जाता। सिर्फ हुमा को ही तारा आपी के पास जाने की फुर्सत ना मिल पाई थी। तारा आपी वैसे तो उसकी हालाजाद बहन थीं, लेकिन हुमा को वो सगी बहनों की तरह ही अजीज़ थीं। हुमा के बचपन में तारा आपी ने उसके बहुत लाड उठाए थे। वो शादी के बाद कनाडा जा बसी थी। बरसों बाद उनका पाकिस्तान चक्कर लगता। वो जब भी पाकिस्तान आती हुमा सबसे पहले उनसे मिलने पहुंचती, लेकिन ये उसकी शादी से पहले की बात थी। इस बार तारा आपी को आए 20 दिन से ज़्यादा हो गए थे। हुमा बावजूद ख्वाहिश के उनसे मिलने ना जा पाई थी। तारा आपी छोटी भाभी को साथ लेकर खुद ही हुमा से मिलने उसके ससुराल पहुंच गई थीं। वो हुमा और साकिब के लिए ढेरों तोहफे लाई थीं। हुमा तारा आपी को अचानक देखकर पहले तो बेतहाशा खुश हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उस खुशी पर बौखलाहट ने गलबा पा लिया था। अम्मी जान लाउंज में आन निकली थी और उनकी शक्ल देखकर हुमा के औसान वैसे ही खता हो जाते थे। उसने फ़ौरन ही तारा आपी से सास का तारुफ करवाया था। कितनी देर से अपने कमरे में लेटी थी। कानों में आवाज़ें तो पड़ रही थीं। बहू की चहकती आवाज़ सुनकर अंदाज़ा तो हो गया था कि कोई ख़ास मेहमान मिलने आए हैं। पहले तो हम मुंतज़िर रहे कि कोई हमसे मिलने हमारे भी कमरे में झांकेगा। फिर सोचा क्यों बहू के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने कमरे तक आने की ज़हमत दूँ, खुद ही सलाम करने हाजिर हो जाती हूँ। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर अम्मी जान पुरतपाक अंदाज में तारा आपी से मिली थी, लेकिन उनका तंज़िया लहजा किसी तौर पर भी नज़रअंदाज करने के काबिल न था। एक लम्हे को तो तारा आपी भी चुप की चुप रह गई थीं। हुमा की तो ऐसे किसी भी मौका पर खुद ब खुद बोलती बंद ही हो जाती थी। आखिर भाभी ने ही उनसे उनकी तबीयत के मुतालिक इस्तफसार करके गुफ्तगू का मौजू बदलने की कोशिश की। घुटनों और जोड़ों के दर्द ने आजिज कर रखा है बेटी, लेकिन शुक्र है फिर भी अल्लाह ने इतनी हिम्मत दे रखी है कि अपने काम लशम पशम खुद ही निपटा लेते हैं। किसी का एहसान लेने की नौबत नहीं आती। सीधे से सवाल का फिर टेढ़ा सा जवाब मिला था। छोटी भाभी खुद हासी तंग मजाज थीं।
انہوں نے ہما کی ساس کو مزید لفٹ کرانا مناسب نہ سمجھا۔ چلو اپنے بیڈ روم میں آ کر اے سی آن کرو، میں تمہارے بیڈ پر 2 گھڑی لیٹ کر کمر سیدھی کر لوں، اب تو زیادہ دیر نہ تو کھڑا ہوا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے، بھابھی نے ہما کو مخاطب کیا۔ ان کی پریگنینسی کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ تارا آپی جانے کیا سوچ کر انہیں ساتھ لے آئی تھیں۔ ان کی حیت دیکھ کر ہما کو خود ہی شرم سی آ گئی۔ وہ فوراً انہیں اپنے ساتھ لیے بیڈ روم میں آ گئی۔ تارا آپی مروت میں اس کی ساس کے پاس لاؤنج میں ہی بیٹھ کر گپ شپ لگانے لگی تھی۔ شکر ہے ثاقب کسی کام سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ چھوٹی بھابھی مزے سے پاؤں پسار کر بیڈ پر لیٹ گئی تھیں۔ آپ گھر پر ریسٹ کرتی، بھابھی تارا آپی کے ساتھ کسی اور کو بھیج دیتی، اس نے رسانیت سے انہیں مخاطب کیا۔ گھر پر تمہاری بڑی بھابھی کے میکے والوں نے ہلہ بول رکھا تھا۔ بڑی بھابھی کو میری طبیعت کی کب پرواہ ہوتی ہے، اپنے پورے خاندان کو زہرانے پر مدعو کیا۔ وہ تو شکر ہے تارا باجی آ گئی، میں تو فوراً ان کے ساتھ نکل آئی۔ اب تمہارے ہاں سے فارغ ہو کر آصفہ چچی کے ہاں جانے کا ارادہ ہے، چھوٹی بھابھی نے بتایا تو ہما نے اس بات میں سر ہلایا، پھر انہیں ٹی وی کا ریموٹ دے کر خود خاطر تواضع کا سامان کرنے کچن میں جا گھسی تھی۔ کولڈ ڈرنکس اور اسنیکس کی ٹرے لے کر جب وہ واپس بیڈ روم میں آئی تو تارا آپی بھی وہیں آ گئی تھیں اور اب اس کی ساس کی تیزی تراری پر اظہار خیال کر رہی تھیں۔ ثاقب اپنی ماں کو ایسی باتوں پر نہیں ٹوکتا، کیا بندہ گھر آئے مہمان کا ہی کچھ لحاظ کر لیتا ہے؟ تمہارے بارے میں مستقل طنزیہ فکریں بولتی رہیں، میرے جی میں تو آیا کہ کہوں کہ ہمارے خاندان کی سب سے بھولی بھالی بچی سے بھی اگر آپ کو شکایت ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ بڑی بھی پھر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ میں تو ذرا سی دیر میں چلی جاؤں گی، بعد میں تمہیں ان کی الٹی سیدھی برداشت کرنا پڑے گی۔ تارا آپی کو ہما کی حیران ساز سے مل کر ٹھیک ٹھاک غصہ آ گیا تھا۔ امی جان دل کی بری نہیں آپی، بس ان کی عادت ہی کچھ ایسی ہے۔ ہما نے ہاں مہا ساز کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ دل میں کون جھانک کر دیکھ سکتا ہے چندا، بندے کی اچھائی برائی کا زبان سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تارا آپی نے گہری سانس اندر کھینچی تھی۔ ہما خاموش ہو گئی۔ تارا آپی اور چھوٹی بھابھی ذرا سی دیر میں واپس چلے گئی تھیں۔ ہما نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد ثاقب کے ساتھ ان سے ملنے آئے گی۔ ثاقب واقعی اسے 2 دن بعد تارا آپی سے ملوانے لے گیا تھا۔ بہت سمجھدار اور صابر شاکر بیوی ہے تمہاری ثاقب میاں، اس کی قدر کیا کرو، تارا آپی نے ثاقب کو نصیحت کی تھی۔ ثاقب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھلا مانس شخص تھا، ہما سے محبت بھی کرتا تھا اور اس کا خیال رکھنے کی اپنی سی ہر ممکن کوشش بھی کرتا تھا، لیکن اپنے ماں کی ہر وقت طنز کرنے والی عادت کا اس کے پاس بھی کوئی توڑ نہ تھا۔ وہ بیوی کو ہی برداشت کی تلقین کرتا، ہما میں برداشت کا مادہ بہت تھا، لیکن جب کسی دوسرے کے سامنے عزت افزائی ہوتی تب ضبط کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس روز وہ دوپہر کے کام نپٹا کر ذرا سستانے لیٹی تو جلد ہی گہری نیند نے آن گھیرا۔ روز کی نسبت خاصی دیر سے آنکھ کھلی، وہ بوکھلا کر کمرے سے نکلی۔ امی جان کی چائے کا وقت تھا اور انہیں اپنے کسی بھی کام میں ذرا سی بھی دیر سویر گوارا نہیں تھی۔ کچن میں جانے سے پہلے لاؤنج سے گزر ہوا تو پڑوس کی فاطمہ آنٹی کو ان کے پاس بیٹھے دیکھا۔ اس نے رک کر
انہیں سلام کیا۔ اٹھ گئی بیٹی، آؤ ذرا 2 گھڑی کو یہاں فاطمہ کے پاس بیٹھو، میں چائے بنانے جا رہی ہوں۔ اور تم صرف چائے پیو گی یا ساتھ کوئی کیک بسکٹ بھی لاؤں؟ وہ پاؤں میں سلیپر ڈال کر بہو سے استفسار کر رہی تھی۔ آپ بیٹھے امی، میں 2 منٹ میں چائے بنا کر لائی، ہما شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ ارے ہم تو گھنٹے بھر سے بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ کب سے چائے کی طلب ہو رہی تھی، مگر پھر تمہاری فاطمہ آنٹی بھی آ گئیں۔ انہیں اکیلا بٹھا کر میں کچن میں جاتی اچھی لگتی کیا؟ بس اسی لیے تمہاری منتظر تھی۔ تم جاگ گئی ہو تو بیٹھو، خوب سوئی، تھکن تو اتر گئی ہوگی، باقی گرما گرم چائے پی کر اتر جائے گی۔ ابھی تمہیں چائے بنا کر پلاتی ہوں، بس 2 منٹ کی مہلت دو۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنے محسوس طنزیہ انداز میں مخاطب تھی۔ میں چائے لاتی ہوں امی، آپ بیٹھے، ہما دھیرے سے کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ وہ مزے سے بیٹھ کر پڑوسن سے گپیں لگانے لگی تھی۔ مقصد بہو کو شرمندہ کرنا تھا، سو وہ مقصد پورا ہو چکا تھا۔ ثاقب کی دلہن تو بہت سیدھی ہے زینب، یہ بتاؤ سرمت کے لیے لڑکی کی تلاش مکمل ہو گئی کیا؟ فاطمہ بیگم پوچھ رہی تھیں۔ ثاقب کی دلہن اتنی سیدھی نہیں ہے، گنوں کی پوری ہے۔ میرے بھولے بھالے بیٹے کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے، حالانکہ نہ شکل نہ صورت میکا بھی تگڑا نہیں ہے۔ وہ تو میری مت ماری گئی تھی جو میں نے اپنے ہیرے جیسے بیٹے کی یہاں قسمت پھوڑ دی۔ سرمت کے لیے لڑکے کا انتخاب خود چھان پھٹک کر کروں گی، 2 ہی تو بیٹے ہیں میرے، اب بہو کے انتخاب میں غلطی کی گنجائش ہی کہاں بچتی ہے؟ وہ نحوت بھرے انداز میں بولی تھیں۔ فاطمہ بیگم نے بھی ہنکارا بھرا تھا۔ اور پھر درجنوں لڑکیاں مسترد کرنے کے بعد زینب بیگم نے چھوٹی بہو ڈھونڈ ہی لی تھی۔ خوب امیر کبیر فیملی تھی، لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی۔ خوب دھوم دھام سے ہما کے دیور کی شادی ہوئی اور نازک اندام شاسمین دلہن بن کر سسرال پہنچ گئی۔ زینب بیگم نے شروع میں نئی بہو کے خوب چاؤ چونچلے اٹھائے، بلکہ یہ چونچلے ہما کو ہی اٹھانے پڑے کہ امی جان کو تو صرف حکم دینا آتا تھا۔ پھر شادی کے 2 برس کے بعد اللہ نے ہما کو خوشخبری سے نواز دیا۔ ہما کا رواں رواں اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ ثاقب کی ہوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ گائناکالوجسٹ نے ہما کی ویکنیس کی وجہ سے بھرپور ڈائٹ اور مکمل ریسٹ کی تلقین کی تھی۔ ثاقب نے گھر آ کر ڈاکٹر کی نصیحتیں منوان دہرا دی تھیں۔ ہاں بھائی، انوکھا بچہ پیدا کرنے چلی ہیں بہو بیگم۔ زینب بیگم بھی خوش تو تھیں، لیکن تنسیہ فکرے بولے بنا نہ رہ پائیں۔ بہرحال انہوں نے چھوٹی دلہن کو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی ہدایت کر دی تھی۔ سچ بھی یہی تھا کہ انہیں شاسمین کا ہر وقت کمرہ بند کر کے آرام کرنا کھلنے لگا تھا۔ شاسمین نے گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع تو کر دیا تھا، لیکن وہ گھریلو کام کاج میں اناڑی تھی۔ ہما سے طریقے پوچھ کر کوکنگ کرتی، چیز اچھی پک جاتی تو فراخ دلی سے اس کا کریڈٹ سب کے سامنے ہما کو ہی دیتی۔ دیورانی کے حوالے سے ہما کے ذہن میں جو خدشات تھے وہ اب دم توڑ چکے تھے۔ شاسمین اچھے مزاج کی لڑکی تھی، وہ ہما کو جیٹھانی نہیں بلکہ بڑی بہن کا درجہ دیتی تھی۔ ہما کا بھی اس ہنسمکھ اور لاؤبالی سی لڑکی سے بہت محبت والا تعلق استوار ہو گیا تھا۔ شاسمین کے مزاج میں بہت بچپنا بھی تھا۔ ہما اس کی اکثر بے وقوفیوں پر ہنس ہنس کر دوہری ہو جاتی، لیکن پھر اسے عقل سے کام لینے کی ہدایت بھی کرتی۔
دونوں دیورانی جیٹھانی کا تعلق دیکھ کر زینب بیگم بے چین سی رہتی۔ ہما پرانی تھی، انہیں اس پر زیادہ غصہ نہ آتا، البتہ شازمین کے طور طریقے ان کی برداشت سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ سرمد تو ثاقب سے بڑھ کر زن مرید ثابت ہوا تھا۔ زینب بیگم بیوی سے اس کا التفات دیکھ کر پہروں کرتی رہتی۔ اب ان کی توپوں کا رخ شازمین کی جانب ہو گیا تھا، لیکن شازمین میں ہما جیسی برداشت نہ تھی۔ اس روز جب شازمین اور سرمد شام کو سیر سپاٹے کے لیے نکل رہے تھے، زینب بیگم کو جلال چڑھ گیا۔ انہوں نے روز روز کے سیر سپاٹوں پر بیٹے بہو کو بے نقد سنائی۔ سرمد تو ماں کے پاس بیٹھ کر ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ شازمین واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا گھٹنا پکڑ کر کیوں بیٹھا ہے؟ جا کر اپنی بیوی کو منا، دیکھا نہیں کیسے تن فن کرتی گئی ہے؟ انہوں نے سرمد کو جھڑکا۔ پہلے آپ کو تو منا لوں، پھر بیوی کو بھی منا لوں گا۔ مرد بیچارہ تو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پستا رہتا ہے۔ سرمد نے ٹھنڈی سانس بھر کر خود کلامی کی۔ زینب بیگم بیٹے کو گھور کر رہ گئی۔ رات تک شازمین کمرے سے باہر نہ نکلی۔ زینب بیگم کو بہو پر مزید تاؤ چڑھتا رہا۔ صبح شازمین کمرے سے نکلی، تب بھی اس کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ کوئی بہو بھی یوں تیور دکھا سکتی ہے، یہ زینب بیگم کے لیے نیا تجربہ تھا۔ سرمد اور ثاقب آفس چلے گئے تو زینب بیگم نے بہو کی طبیعت صاف کرنے کی ٹھانی۔ شازمین ہنوز منہ پھلائے اپنے حصے کا کام نپٹاتی رہی۔ جب زینب بیگم نے اسے آواز دے کر بلایا، جی امی، کوئی کام ہے کیا؟ اس نے لٹ مار انداز میں پوچھا۔ میری ایسی مجال کہاں کہ تمہیں کسی کام کا کہوں؟ میں تو تمہیں معافی مانگنے کے لیے بلا رہی ہوں۔ معاف کر دو بھائی، ہم نے کل تمہاری شان میں کچھ گستاخی جو کر دی تھی۔ تمہارے چہرے کے زاویے درست ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ مان لیا بھائی، بہت بڑا قصور سرزد ہو گیا تھا مجھ سے۔ آئندہ ہماری توبہ جو تمہیں کسی بات سے ٹوکا۔ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں تم سے۔ وہ اپنے محسوس طنزیہ انداز میں بہو سے مخاطب تھیں۔ ہاتھ بھی جوڑ دیے۔ پاس بیٹھی ہما نے بوکھلا کر پہلے ساس اور پھر دیورانی کو دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ شازمین اب بری طرح سٹ پٹا جائے گی۔ کیسی ناراضگی، کہاں کی ناراضگی! اسے اپنے کردہ نہ کردہ جرم کی فوراً معافی مانگنی پڑے گی۔ ساس کے جڑے ہاتھ کھولتے ہوئے اسے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حد کرتی ہیں آپ امی جان، کیوں مجھے گناہگار کر رہی ہیں؟ آپ بڑی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک کا اختیار رکھتی ہیں۔ آئندہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ہما منتظر تھی کہ شازمین کچھ اس طرح کے جملے بولے گی، مگر وہ بولی تو کیا؟ مجھے اندازہ تھا امی جان کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ اب اس بات کو جانے دیں، بس آئندہ خیال کیجیے گا۔ بہت بے نیازی سے ساس کی جانب فکرہ اچھال کر شازمین کچن میں گھس گئی۔ زینب بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بے ساختہ قہقہ کا گلا گھونٹنے کا جتن کرتے ہوئے ہما کے دانت بھنج گئے تھے اور آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ اس وقت اس نے جیسے تیسے ضبط سے کام لیا، مگر اپنے کمرے میں جا کر دل کھول کر ہنسی تھی۔ بعد میں اس نے شازمین کو سمجھایا ضرور تھا۔ آئندہ ایسی بے وقوفی مت کرنا۔ امی بڑی ہیں، تمہیں ان کا ادب، لحاظ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا۔ ایسی حرکتوں سے وہ تم سے مزید برگشتہ ہو جائیں گی۔ اس نے شازمین کو رسانیت سے مخاطب کیا۔ جانتی ہوں ہما بھابھی، آئندہ احتیاط کروں گی، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ امی جان کی طنزیہ باتیں
اب میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھیں۔ اب کچھ دن تک میں اپنی زبان قابو میں رکھوں گی، تو کم از کم امی جان بھی کوئی تنزیہ بات کہنے سے پہلے 3 بار تو ضرور سوچیں گی۔ شازمین مزے سے بولی، تب ہما نے اسے تادیبی انداز میں گھورنا چاہا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ ہنس پڑی تھی۔ شازمین کی طرز عمل سے اختلاف ہی سہی، مگر جینے کا یہ انداز اس کے من کو بھا گیا تھا۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ ضرور بتائیے گا اور لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔